अस्सलाम वालेकुम सर। कुरान मजीद की एक आयत है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फरके में ना पड़ो। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है कुरान मजीद की एक आयत, जिसका तर्जुमा इस तरह से है कि और सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। यही है। यही है। अच्छा। ये जो आयत है, इससे जो पीछे वाली कुछ आयात और कुछ आगे वाली जो आयात है इन तक, वो जो उसमें अल्लाह ताला जो मुहातब है वो अहले किताब से है और अहले ईमान से है। किनसे मुहातब है अल्लाह ताला? ये किताब है। अहले किताब और अहले ईमान से। और ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है जबकि लोग दीन इस्लाम को सही समझते नहीं, सही जानते नहीं, अपने अकायद व नज़रात की इत्बा करते हैं। ठीक है, अपनी खराफात को दीन इस्लाम का नाम दिया हुआ होता है। आपस के इख्तलाफात की वजह से दुश्मनियों में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में चले जाते हैं, फितने फसाद में चले जाते हैं, फिरकों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग फिरके बना लेते हैं मजहबों के नाम के ऊपर, दीन के नाम के ऊपर ना। तो आपस में दुश्मनियां बना लेते हैं और बड़ी शदीद सख्त किस्म की दुश्मनियां बना लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन नाम किस चीज का देते हैं कि हम दीन इस्लाम पे खड़े हैं, हम अल्लाह के दीन पे खड़े हैं, लेकिन पता किसी को नहीं होता है। मुख्तसर ये है कि जमाने में जुल्मत होती है, जहालत होती है, तारीकी होती है। ठीक है, ये ऐसा एक माहौल है। तो उसमें चूंकि आज की मिसाल ले लें, आज हम जितने भी मुसलमान हैं, हम आपस में बटे हुए हैं, फिरकों में बटे हुए हैं। ऐसे ही है ना। हमारे मुख्तलिफ मसलक हैं और हम अपने जो हमारे मसलक हैं उनकी बुनियादों के ऊपर हम लड़ाई झगड़े भी करते हैं, फितना फसाद भी करते हैं, किसी को दूसरों को गलत कहते हैं, खुद को ठीक कहते हैं, सारे ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो जिसका जिधर मुंह है वो उधर कोई लगा हुआ है और सारे इसको दीन इस्लाम का नाम दे रहे हैं। ऐसा ही है ना। तो हम किस पे हैं? हम एक रसूल की उम्मत हैं और हम एक रसूल की किताब जो अल्लाह ताला की हर किताब है कुरान मजीद, हम उस पे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम फिरकों में बटे हुए हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे आप चले जाएं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला ने उनको भेजा, तो लोग अहले किताब भी हैं और अहले ईमान भी। अहले किताब जो पिछले रसूल की किताब के ऊपर हैं, वो कहते हैं कि हम उस रसूल के उम्मती हैं और हम उस रसूल की किताब की पैरवी करने वाले हैं। तो वो उस ना तो से किताब को समझते हैं, ना सही दीन इस्लाम को समझते हैं, और जिनको समझ आती है वो अहले ईमान है। ठीक है, वो ईमान लाए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो अब आगे बात रस्सी की। तो रस्सी जो है, रस्सी जो है अल्लाह ताला कहते हैं, अब वैसे इसका जो तर्जुमा है ना, हम तर्जुमा रस्सी करते हैं, लेकिन इसका तर्जुमा रस्सी है नहीं है। हाबलिल्लाह का मतलब रस्सी नहीं है, अल्लाह की रस्सी नहीं है। ये क्या रस्सी जो मानी है, तर्जुमा है, ये करीब करीब है किसी चीज को समझाने के लिए। ठीक है, चूंकि ये काफी जगहों पे ये लफ्ज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, लेकिन वहां इसका तर्जुमा या मानी रस्सी नहीं किया गया, मुख्तलिफ किए गए हैं। तो हम इसको रस्सी ही समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो रसूल को अल्लाह ताला रस्सी कह रहा है। उनको रसूल को, अपने रसूल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल थे, हर रसूल अपने जमाने में अल्लाह की रस्सी होती है। यानी कि देखो ना, जमीन के ऊपर इंसानों के अंदर क्या है? जुल्मत, तारीकी, जहालत, दीन इस्लाम का किसी को पता ही नहीं है। और हर बंदा दीन इस्लाम के नाम से उन्हें फिरके बनाए हुए हैं और अपने बातल कायदों नजरियात की इत्तबा करता है, उसी को नाम दीन इस्लाम रखा हुआ है। आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, उनकी दुश्मनियां हैं, खून खराबे होते हैं, कत्लो गारत होते हैं। तो हर बंदा खुद को ठीक कहता है, बाकियों को गलत कहता है। तो इसे कहते हैं कि आग के दाने पे खड़े थे, यानी कि मजबाजी कर करके ना, कर करके ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए थे और यही समझ रहे थे कि हम आग पे खड़े हैं। ठीक है। तो ऐसे आलम में उनके अंदर अल्लाह ताला ने अपना रसूल जो भेजा है वो मौजूद है। और रसूल अल्लाह ताला का लोगों को अल्लाह ताला की आयात पढ़ पढ़ के सुना रहा है, खोल खोल के आयात पढ़ पढ़ के सुना रहा है। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, वाले किताब और अहले ईमान का जिक्र है इन आयात में ना। तो वो कहते हैं कि जिसने, अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने अल्लाह को मजबूती से थाम लिया उसने सीधी राह पा ली। अब अल्लाह को आपने पकड़ना है मजबूती के साथ, तो अल्लाह को कैसे पकड़ेंगे? आप तो अल्लाह को नहीं अब देखते ना, ना वो अल्लाह को छुआ जा सकता, ना पकड़ा जा सकता है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول موجود ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب اس کے آگے سرنڈر کر لو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہ سب کچھ رسول کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اب جو رسول کی اتباع کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، وہ سیدھی راہ پا لے گا، کیونکہ رسول جو ہے وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ رسول تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یعنی کہ وہ تو اللہ کی رسی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ رسی بیٹا ہوتی ہے کہ رسی کسی بھی بلندی سے لٹکتی ہے نا کسی چیز کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو رسی کے نیچے کچھ چیز، ایک سرا اس کا بنا ہوا ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں میں جو لوگ پانی پینے کے لیے آئے تھے انہوں نے کنویں میں کیا ڈالا تھا؟ ڈول۔ تو ڈول کے ساتھ کیا بدی ہوئی تھی؟ رسی کس کے ہاتھ میں تھی؟ جو ڈول ڈالنے والے ہیں۔ تو ڈول جب نیچے اتر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے کہ کیا کرو؟ ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ وہ رسی کھینچتے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح کہیں بھی کوئی ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں نا تو وہاں ریسکیو کرنے کے لیے اسی طرح کے اسباب جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں، تو لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سبب ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، بڑا بلند سبب ہے کہ جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں دنیا میں، فساد شروع ہو جاتے ہیں مذہب کے نام پر، دین اسلام کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر، لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے، تو جو اس رسول کو پکڑ لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، تو وہ اس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لی اور یہ سیدھی راہ پا جائیں گے۔ تو رسول ہی اللہ کی رسی اللہ کی رسی ہے جب رسول موجود ہے۔ آج کے دور میں تو رسول موجود نہیں۔ اچھا، جب رسول موجود نہ ہو، ایک بات یاد رکھنا، رسول کبھی بھی مرتا نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ رسول زندہ ہوتے ہیں۔ تو اب رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر سلسلہ ختم ہو گیا۔ اچھا، پچھلے جب رسول جب نہیں ہوتے تھے تو جو ان کی کتاب ہے وہ اگلے رسول تک لوگوں کے لیے اللہ کی رسی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے؟ پھر رسول کا بات اللہ تعالیٰ بھیجا تھا جب وہ لوگ اس کتاب کے غلط معنی اور تفسیریں کرتے تھے، اس میں سے لوگوں کو مطلب اپنے مطلب کی، اپنے عقائد و نظریات کی مطلب کی باتیں بتاتے تھے، حق بات نہیں بتاتے تھے، تب تک پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیتا تھا۔ جب تک وہ ٹھیک اس کے اوپر قائم ہوتے تھے پچھلے رسول کی کتاب کے اوپر سارے لوگ، تو وہ کتاب اللہ کی رسی ہوتی تھی۔ رسول موجود ہے تو رسول رسی ہے، رسول موجود تو اس کی کتاب، رسول موجود نہیں تو اس کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی ہیں۔ اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں جسمانی طور پہ، باطنی طور پہ، روحانی طور پہ وہ موجود ہیں، اور مادی طور پہ، جسمانی طور پر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب موجود ہے، قرآن مجید، یہ موجود ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اب قیامت تک آپ کے لیے اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ کتاب۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جسمانی طور پہ تو وہ اللہ کی رسی تھے۔ تو جس نے رسول کی اتباع کی، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، میری نہیں ہے، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے سرنڈر کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کلام کرتا ہے بذریعہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رسول سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پھر آگے لوگوں سے بات کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تو لوگوں کو ظلمت سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے، جہالت سے نکالتا ہے، تو نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے کہنے پہ کرتا ہے رسول نا۔ تو رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، نہ اپنی خواہش سے عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیا ہے؟ رسی۔ وہ جب تو لوگوں میں موجود رہے تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ رسول اللہ کے آگے جھکنا چاہیے تھا، سرنڈر کرنا چاہیے تھا، ان کی اتباع کرنی چاہیے تھی، ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ سب کچھ رسول کا کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ آپ نے یہ اللہ کو پکڑ لیا۔ جس نے رسول کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم میں رسول موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس اللہ کی رسی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے ترجمے بھی مختلف کیے، اس کی تفسیریں بھی مختلف کی۔ ایک ہی اللہ کی کتاب ہے، اس کے بے شمار لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، اس کی تفسیریں کی ہیں، لیکن ان کا آپس میں نہیں ملتا۔ بہت ساروں کا قریب قریب ہے لیکن ملتا نہیں ہے، ہر کسی کا فرق ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ہمیں تفرقے سے منع کیا تھا کہ اپنے تفرقے میں نہیں پڑھنا، لیکن ہم نے قرآن پہ بھی تفرقہ شروع کر دیا، اپنی مرضی کے ترجمے کریے، اپنی مرضی کے تفسیریں کی، ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے ہم نے معنی کیے۔
قرآن کا ترجمہ اور تفسیریں کرتے ہوئے ہم نے اپنی خواہشات کی بھی اتباع کی، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم فرقوں میں بٹ گئے نا، کہ ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، ہم آپس میں فرقوں میں بٹ گئے نا۔ اب فرقوں میں بٹنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، ہم نفرت کر رہے ہیں، فتنہ فساد کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، اور خود کو ٹھیک، ہر بندہ خود کو ٹھیک کہتا ہے، دوسروں کو غلط کہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم آگ کے دانے پہ کھڑے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ایک حکومتی سطح سے، حکومتی لیول سے ایک علماء کا بورڈ بنے، ایک علماء کا بورڈ بنے، ٹھیک ہے؟ وہ بورڈ ایسا ہو کہ جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کا ایک متفقہ بورڈ بنے، حکومت بنائے، ہر فرقے میں سے دو دو تین تین بڑے ہائی کلاس علماء لیے جائیں، وہ بیٹھیں، آپس میں مشورہ کریں، رائے کریں، سمجھیں، سمجھائیں، غور و فکر کریں قرآن مجید کے اوپر، اور ایک ترجمے پہ متفق ہوں، ایک تفسیر پہ متفق ہوں، جس کو حکومتی معاونت حاصل ہو۔ یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے قرآن مجید کا ایک ترجمہ، ایک تفسیر حکومت کی منظوری سے تمام فرقوں کے جو علماء ہیں ان کا ایک بورڈ بنا کے جس میں سے دو دو تین تین لوگ لیے جائیں، بڑے سینئر قسم کے، ٹھیک ہے؟ تو وہ غور و فکر کریں اور ان کو ساری سہولیات دی جائیں، اور ان کو ایسے ان کے لیے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوں، تو اس قرآن مجید کی جو حقیقی اور اصل روح ہے اس تک پہنچیں۔ تو پھر یعنی کہ جتنا بھی ٹائم لگتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا ایک ترجمہ اور ایک تفسیر کر کے اور حکومت اس کی اجازت دے، پھر اس کو تمام یونیورسٹیوں کو، اسکولوں کو، کالجز کو وہ الاؤ کرے اور سارے لوگ وہ پڑھے، مسجدوں میں وہ رکھا جائے، ہر کوئی وہ پڑھے۔ اور اس کے بعد چونکہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے اور جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی نا، اس کا علم اس کے اندر موجود ہے، اس کا علم حالات کے مطابق ظاہر ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک یہ ہمارا ٹنور ہے، ہمارا دور ہے، تو اس کا ترجمہ جو تفسیر کریں وہ ہمارے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور مطلب کچھ ایسا گزر جائے گا، نئے حالات پیدا ہو جائیں گے، دنیا نئے انداز میں چلی جائے گی، تو اس وقت پھر آپ اس میں غور کر سکتے ہیں، اس دور اس حالات کے مطابق آپ اس میں سے علم اخذ کر سکتے ہیں، چونکہ جیسے آج حالات ہیں، 20 سال پیچھے اس طرح کے حالات نہیں تھے، 50 سال اس طرح پیچھے اس طرح کے حالات نہیں تھے، 100 سال اس سے پیچھے کے حالات نہیں تھے، کچھ اس میں محکم آیات ہیں جو کہ فیصلہ کن آیات ہیں، ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن علم جب یہ نازل ہوا قرآن مجید، اور جب قیامت جب تک نہیں آ جاتی، یہ اللہ کی رسی ہے، تو جس دور میں لوگ پائے جائیں گے اس دور میں یہ ان کے لیے اللہ کی رسی ثابت ہوگی، شرط یہ ہے کہ اس کا وہ ایک ترجمہ اور ایک تفسیر پہ رہیں گے، چونکہ اس قرآن مجید کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کو آپ کو سمجھانا اور پڑھانا بھی اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے ذمہ ہے آپ کو سمجھانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنے باطل عقائد و نظریات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، یا اپنی اندھی عقل کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے نور چاہیے، اس کے لیے آپ کو متقی اور پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ بورڈ بنا کے اس کا ایک ترجمہ اور تفسیر کر لیتے ہیں تو پھر ہماری فرقہ بندی جو ہے نا ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کے لکھے ہوئے لٹریچر ہیں یا کتابیں ہیں وہ نہیں آنی چاہیے، نہ کوئی بندہ اگر کوئی اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس میں وہ قرآن مجید کی آیات لکھتا ہے، اجازت نہیں دینی چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں کسی بندے کی لکھی کتاب کے اندر اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنی کوئی کتاب لکھے اور قرآن مجید کی آیات اس میں لکھے، نہیں۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور مکمل رہنمائی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کو سمجھ نہ آئے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا کبھی بھی انکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی دنیا کا ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب آپ کو قرآن مجید کے اندر سے نہ ملے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں قیامت تک کے لیے علم موجود ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کی ہو، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنا جان سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور جتنے آپ کے جس وقت میں آپ موجود ہیں اتنا آپ پہ ظاہر ہوگا۔ دیکھیں اس میں علم ہے 50 سال بعد کے لوگوں کے لیے اس میں علم ہے، تو وہ تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی نا، اگر مجھے آ بھی جائے، اگر میں اس کو کسی طریقے سے سمجھ بھی لوں تو میں تو نہیں سمجھا سکتا نا، میں اتنا ہی سمجھا سکوں جتنا ہمیں آج ضرورت ہے، آج کے لوگوں کو ضرورت ہے۔
تو اس کا جو علم ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. قیامت تک لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. یہ اللہ کی رسی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی بیٹے ہاں کہ جب رسول موجود ہے تو وہ اللہ کی رسی ہے. اس کو جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے اس کے آگے سرنڈر کر لیا، جھک گیا، اتباع کی، پیروی کی، اس نے اللہ کو پکڑ لیا. اس نے مضبوط سارا پکڑ لیا اور وہ سیدھی راہ پا گیا. اور جب رسول موجود نہیں ہے تو پھر کیا؟ اللہ کی کتاب جو وہ رسول لے کے آیا تھا، جو رسول چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے قیامت تک کے لیے. ہمیں اس کے اوپر آنا چاہیے. اس کا میں نے طریقہ بتا دیا. حکومتی سطح سے ایک بورڈ بنے، تمام علماء اس میں ممبر ہوں اور غور و فکر کر کے باہم مشورہ کر کے اس کا ایک ترجمہ اور ایک تفسیر کرے تاکہ تمام کے تمام لوگوں کی ایک ذہن سازی ہو. اور اس کے بعد اگر کوئی باقی بہت سارے عالم ہیں نا جو اس بورڈ کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ پڑھیں. کسی کی بھی دماغ میں کوئی بات آتی ہے تو وہ لکھے، آیت لکھے، اس کا ترجمہ اور معنی اپنی عقل و فکر سے کرے، اس بورڈ کو ارسال کر دے بھیج دے کہ یہ میں نے آپ کا پڑھا ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، میرے غور و فکر کا نتیجہ یہ تھا، میں نے آپ کو بھیجا ہے، تو اس پہ بھی ذرا غور کر لیں. تو بورڈ کا کام کیا ہو؟ اس بات پہ بھی غور کریں. یعنی کہ تحقیق کا سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. انسان کو جو علم ہے وہ حرب آخر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دماغ دیے ہوئے، عقل دی ہوئی ہے، شعور دیا ہوا ہے، سب کی ماننی چاہیے، سب کی سننی چاہیے، لیکن اتباع حق کی کرنی چاہیے. سمجھ آ گئی بیٹے؟ اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے. اب تمام سنو دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات کی آگاہی ہو. اور ایک بات اور میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا میں کسی بات کو ایکسپلین نہیں کر پایا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور اگر چونکہ یہ طویل موضوع تھا، اس کے اوپر اگر مزید کوئی بندہ، کوئی شخص بات جاننا چاہے یا سوال کرنا چاہے یا کچھ پوچھنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. میں ضرور بتاؤں گا جتنا میں جانتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.